Hello students, Assalamu alaikum. This is our ninth lecture, which is about legitimacy. Legitimacy is the broad spectrum term in political science, and it is also very important issue nowadays in Pakistan. Also, when we take the case study of Pakistan, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुतालिक लेजिटिमेसी की बात करेंगे तो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है हमारे यहाँ भी हर चीज़ लेजिटिमाइज होनी चाहिए पॉलिटिकल ये जमहूरी इदारों में सियासी जमहूरी इदारों में इसकी बड़ी ज़रूरत है और अगर ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स भी है जमहूरियत की कामयाबी के लिए अगर ये मौजूद होगी तो यकीनन जमहूरियत जो है प्रिवेल करेगी फले फूलेगी सो स्टार्ट विद द लेक्चर Legitimacy means the right of king or queen towards the kingship because it is based on the legitimate birth of legitimate child from legitimate birth, usually defined simply as rightfulness. Uh, हम जाहिर है हम जानते हैं कि बादशाह और मलका का जो राइट है हुकूमत करने का उसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो बच्चों की जो बर्थ है वो भी लेजिटिमेट होनी चाहिए आमतौर पर लेजिटिमेसी इज अंडरस्टैंडिंग that a state has certain authority to carry out tasks the right to rule स्टेट के पास जो राइट है हुकूमत करने का और जो उसकी जिम्मेदारी है जो वो टास्क उठाती है रूल करने का ये उसका राइट है और ये यकीनन एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये हक उसे मिलता है उसकी एफर्ट की वजह से उसकी कोशिशों की वजह से legitimacy may be secured in a number of ways using sources such as social compacts, constitutions, and ideologies. कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल किया जा सकता है कई तरीकों से आइडियोलॉजी के ज़रिए आइन के ज़रिए और सियासी ताल्लुकात के ज़रिए डेविड बेंथम proposed that power could only be said to be legitimate if conditions are fulfilled. Power must be exercised according to established rules. These rules must be justified in terms of the shared belief of the government and the governed. Legitimacy must be demonstrated by the expression of consent on the part of the governed. लेजिटिमेसी को आमतौर डेविड बेंथम कहता है कि तीन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है एक तो ये कि जो लोग जिन पर ये एक्सरसाइज हो रही है जिन पर हुकूमत हो रही है वो एक इंसाफ पसंदाना तरीक़ाकार से उनको उन पे गवर्नमेंट की जाए तमाम वो चीज़ें जो इसकी लेजिटिमेसी की ज़रूरत है जो उसकी कंडीशंस हैं लेजिटिमेट होने की उनको पूरा किया जाए और इसको उन लोगों के दरमियान ख़ास तौर पे जिन पर हुकूमत की जा रही है गवर्नमेंट के तमाम एक्शन होने ऐसे चाहिए जिससे लोग उसके एक्शन से मुतमईन हों सेटिस्फेक्शन फील करें और तमाम लोग गवर्नमेंट पर एतबार करें टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी Traditional legitimacy rests upon the belief that tradition should determine who should rule and how. ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी में ये है कि ये इस यकीन का नाम है कि ये हमारा ट्रेडिशन ही ये बताता है कि किसको हुकूमत करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए तो ये एक रिवायती तरीक़ाकार है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है फिर कैरिज़मेटिक लीडरशिप है जो आजकल पिछले 19वीं सदी के बाद और फिर 20वीं सदी में सामने आई charismatic legitimacy is based on the dynamic personality of an individual leader or a small group ये एक मखसूस लोगों के कुछ लोगों का या एक ऐसे अकेले आदमी का एक ऐसा पर्सनल कैरिज्मेटिक्स करिश्माती कारकर्दगी और शख्सियत है जिसकी वजह से लोग कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी को कबूल करते हैं करिश्मा इज ऑलमोस्ट indefinable such as qualities that makes people want to follow a leader ये एक ऐसी खसूसियत है किसी भी कोई ऐसी ख़ास खसूसियत है जिसकी वजह से लोग उसकी शख्सियत के सहर में मुब्तला हो जाते हैं और वो एक लीडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं रेशनल लीगल लेजिटिमेसी
Rational legal legitimacy is based on a system of well-established laws and procedures. Rule of law take two forms. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک لیگل طریقے سے، ایک ریشنل طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے لیجٹیمیسی حاصل کی جاتی ہے. کامن لا نمبر 1، کامن لا بیسڈ آن ٹریڈیشن، پاسٹ پریکٹسز اینڈ لیگل پریسیڈنس سیٹ بائی دا کورٹس. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو عام طور پر ماضی کی جو پریکٹس ہے، جو رسم و رواج ہے، اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو کورٹ کے فیصلے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے یہ کامن لا بن جاتا ہے. کوڈ لا بیسڈ آن کمپریہنسو سسٹم ریٹن رولز کوڈز آف لا ڈیوائڈیڈ انٹو کمرشل، سول اینڈ کرمنل کوڈز. یہ وہ ہے کوڈ لا جس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے ایک طریقہ کار کے تحت، اس کی سزا تجویز کی جاتی ہے باقاعدہ، اور اس تمام سسٹم کو ایک باقاعدہ ڈرافٹ کی شکل میں نافذ کیا جاتا ہے. فیکٹرز دیٹ انکریج لیجٹیمیسی: اکنامک ویل بینگ ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، اسٹیٹ کی جو اکنامکس ہیں وہ بہتر ہوں گی، اسٹیٹ کے پاس وسائل ہوں گے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، لوگوں کو سیٹسفائی کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، تو ظاہر ہے لیجٹیمیسی آ جائے گی لوگوں میں. ہسٹوریکل ٹریڈیشنل لانگیٹیوٹی: ہسٹوریکل ٹریڈیشن، اس میں عام طور پہ یہ کہ لوگ ہسٹری کے حوالے سے بھی اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہو، ٹریڈیشنل یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو، اور وہ ایک لمبے عرصے سے وہ ایک حکومت چل رہی ہو، تو لوگ اس پر اس پہ اعتبار کرتے ہیں کہ کیونکہ اس نے بہت عرصے سے حکومت کی ہوئی ہے اور ایک بہتر ڈیلیور کر رہا ہے، تو ایک لیجٹیمیسی قائم رہتی ہے ایسی گورنمنٹ کی بھی. پھر کرزمیٹک لیڈرشپ ہے. کرزمیٹک لیڈرشپ میں پرسنل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں لیڈرشپ کے. لیڈر ایک ایسا پاورفل ہوتا ہے، کچھ اس کے فیصلے، کچھ شخصیت، کچھ اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں جس سے لوگ اس کے کرشمے ساز شخصیت کے شہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لیجٹیمیسی قائم کرتا ہے. نیشنلزم، شیئرڈ پولیٹیکل کلچر: بعض جگہ پر نیشنلزم بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. لوگ قوموں کے نام پہ صرف یہ کہ اس پر ٹریڈیشنل لیجٹیمیٹ گورنمنٹس بن جاتی ہیں کہ نیشنلزم ان کے درمیان زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو پس پردہ ڈالتے ہوئے صرف نیشنلزم کے نام پہ اکٹھے ہوئے. اور خاص طور بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لیڈرز ہیں کہ پورے ورلڈ میں دیکھ لیں، کچھ جگہ پر جب لیڈر کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسے نیشنلزم کے سلوگنز اناؤنس کرتے ہیں جس کی وجہ ملی نغمے چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایسے شاعرانہ گفتگو کرتے ہیں اور جذبہ حب الوطنی کو ابھارتے ہیں، مذہب کے نام پر بھی کھیل جاتے ہیں. تو کچھ ایسے شیئرڈ پولیٹیکل کلچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس لیجٹیمیسی کو حاصل کر لیں جو وہ لاس کر چکے ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں اچیو لیجٹیمیسی بائی ایگزسٹنگ اے لانگ ٹائم. ٹھیک ہے، لانگ ٹائم سے بھی ایگزسٹنگ، لانگ ٹائم تک گورنمنٹ رہے تو گورنمنٹ میں آلسو گین لیجٹیمیسی بائی گورننگ جسٹلی، فیئرلی اینڈ ویل ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دا ویلفیئر آف آل سٹیزن. تمام لوگوں کی اگر ویلفیئر کا خیال رکھا جائے گا اور گورنمنٹ ان کی تمام ضروریات کا خیال کرے گی تو بھی لیجٹیمیسی حاصل ہو سکتی ہے. The structure of government can also contribute to its legitimacy. گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی لیجٹیمیسی، یعنی ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر اس قدر اسٹرانگ ہے، اس قدر ڈیوریبل ہے، تو لوگ یہ اس پہ سسٹم پہ اعتبار کرتے ہیں کہ بہرحال سسٹم ان کے لیے بہتری لائے گا. اگر گورنمنٹ کا اسٹرکچر اسٹرانگ ہو، ڈیوریبل ہو، تو لوگ پھر اس آہستہ آہستہ وہ گورنمنٹ بھی لیجٹیمیسی حاصل کر لیتی ہے. گورنمنٹ کین گین لیجٹیمیسی بائی دا manipulation of national symbols such as the national flag, historic monuments, national day parades and emotional speeches. یہ پھر آپ نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں پر ہمارا پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے اس پہ بڑا فوکس کریں گے کہ ایک گورنمنٹ لیجٹیمیسی حاصل کر لیتی ہے کس طرح، مینوپولیٹ کر کے چینج، مثلا نیشنل سمبل چینج کر دیا، سلوگن چینج کر دیں گے، نیشنل فلیگ کا سٹائل چینج کرنے کی کوشش کریں گے، ہسٹورک مونومنٹس کو بنا دیں گے، لوگوں کو یہ انشور کرائیں گے کہ یہ ہسٹورک مونومنٹس ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. نیشنل ڈے پریڈس کو سیلیبریٹ کریں گے اور بڑی ایموشنل سپیچز بھی کریں گے، لوگوں کو ماضی کا حوالہ دیں گے، اور اس میں کسی حد تک خاص طور پہ ایموشنل سپیچز میں ریلیجن کا بھی یوز کریں گے.
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیجٹیمیسی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے لیجٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ، خاص طور پہ ویسی گورنمنٹ جو اپنی پوزیشن کو لوز کر رہی ہوتی ہے. بیریئر فیسڈ بائی لیجٹیمیسی، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں کون کون سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، پاکستان کے، دوسرے ملکوں کے، ساؤتھ ایشیا کے جو پرابلمز ہیں کہ جو فیس کر رہی ہے جس کی وجہ سے لیجٹیمیسی نہیں حاصل ہو رہی. اس میں سب سے پہلے تو ہے ویک انسٹیٹیوشنز. ہمارے ہاں ادارے بڑے کمزور ہیں، تمام کے تمام ادارے اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جس کی وجہ سے ادارے طاقتور نہیں ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. لہٰذا لیجٹیمیسی ایک خواب بن کے رہ گئی ہے. Secondly, intervention of army in political matters, that is also very important and a big problem of third world countries like Sri Lanka, ترکی اینڈ پاکستان. ان تینوں ممالک میں اگر آپ سری لنکا میں، پاکستان میں اور ترکی میں دیکھیں تو آرمی ہمیشہ اقتدار پہ نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہے، اور تینوں ملکوں میں مارشل لاز لگتے رہے ہیں اور کبھی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے ساتھ حکومت نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتے. اور اسی لیے شاید لوگوں میں، خاص طور پہ ان لوگوں میں جو پولیٹیکل سائنس اور ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، ملٹری کے رول کو ایک پازیٹیو وے میں گیج نہیں کیا جاتا، لوگ اس کے رول کو پسند نہیں کرتے. اتھارٹیٹیو بیہیویئر آف سول بیوروکریسی. پھر دوسرا، یہ جو سول اور ملٹری بیوروکریسی نیکسس ہے، یہ ہمیشہ سے بڑا ڈیبیٹیبل رہا ہے. سول اور بیوروکریسی آپس میں مل کے جو ہے وہ خاص طور پہ پولیٹیکل سسٹم کو یا ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. اسی وجہ سے ان دونوں کا نیکسس بڑا خطرناک ہے، اور ہمیشہ جب ہم کیس اسٹڈی آف پاکستان کو لیتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کا ایک بڑا پرابلم رہا ہے، اور آج بھی ہمیں اس قسم کی بہت سی خبریں ظاہر سننے کو مل رہی ہیں. تو اتھارٹیٹیو بیہیویئر جو بیوروکریسی کا ہے وہ ہمیشہ بڑی ہرڈل رہا ہے لیجٹیمیسی کو گین کرنے میں، خاص طور پہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی. یہ وہ لوگ ہیں جو شاید اس قدر طاقتور ہیں کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں آ رہے، اور یہ ہمیشہ اپنی سمت میں اپنی مرضی سے کام جاری رکھتے ہیں. دین کرپٹ پولیٹیشینز آر آلسو اے پرابلم. ہمارے ہاں جو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کا بھی اپنا وہ خاص پاورفل کریکٹر نہیں ہے، اور وہ مالی کرپشن میں بڑے ملوث رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے ان خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں کوئی اچھی نہیں رہی، اور کرپٹ پولیٹیشین کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے بڑے پرابلمز فیس رہے ہیں ان حکومتوں کو، اسی لیے وہ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو پائی. دین ایبسنس آف سیم لا. موسٹ آف دا کنٹری like third world countries have typical type of different laws, different constitution in different areas. مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے علاقے ہیں جہاں پر اپنا ریزیڈینشل لاز ہیں، اور پورے ملک میں ایک قانون نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک خاص قسم کی جو غیر اطمینانی کنڈیشنز ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ ایک بڑا پرابلم ہے. تمام علاقوں کو ایک مختلف انداز میں کنٹرول کیا جاتا ہے. ہونا تو ایسے چاہیے کہ تمام ملک میں ظاہر ہے ایک سیم لا ہو تاکہ لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ پرابلم ہے، ایسا نہیں ہوا. اینڈ دین obviously influence judiciary by powerful state actors. جو ہمارا ظاہر انصاف کا نظام ہے ان ممالک میں، اس کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہاں پر جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں وہ مقتدر پاورفل اسٹیٹ ایکٹرز کے زیر اثر ہیں. ان میں بہت سے اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں، کچھ پروپیگنڈا سیلز ہو سکتے ہیں، کچھ پاورفل گروپس ہو سکتے ہیں، بزنس کنسرن گروپس ہو سکتے ہیں، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے جو پاورفل اسٹرکچرز ہیں، جو پلرز ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے ایکٹرز ہیں جو جوڈیشری کو پرسیو کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق ڈیسیجن لے، ان کے مطابق کام کریں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. حالانکہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر
کچھ گورنمنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو انلیجٹیمیٹ طریقے سے آتے ہیں لیکن وہ لیجٹیمیسی حاصل کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مارشل لا لگا کے آتی ہیں. ایسے بہت سے ہوگو شاویز، وینزویلا، فیدرل کاسٹرو، کیوبا، غیر انلیجٹیمیٹ طریقے سے آئے لیکن انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا اور آہستہ آہستہ لیجٹیمیسی حاصل کر لی. اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ لیجٹیمیٹ طریقے سے آئے لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے اور گورنمنٹس انلیجٹیمیٹ ہو گئیں. اور اس کے بعد اس کی بہت سی مثالیں آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں. اگر اسی کو کہ لیجٹیمیٹ طریقے سے آئی گورنمنٹ بھی کام نہیں کر سکی اور انلیجٹیمیٹ ہو گئی اور وہ برخاست کر دی گئی لاز کرپشن چارجز پہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات پہ. خیر اس پہ ایک لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن ویسا کہ جو اس کی گورنمنٹ کا اصل ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پاتی. اور اس میں بہت سے ادارے ظاہر ہے تمام ادارے جب اپنی اپنی ذمہ داری ویک انسٹیٹیوشنز اس کی سب سے بڑی مثال ہے، سب سے اہم کمپوننٹ ہے اس کا. جب ادارے کمزور ہو جائیں گے تو تمام سسٹم کمزور ہو جائے گا. اوکے so inshallah we will come with the next lecture very soon. And we will try to conclude this all of the lecture with three or next two or three lectures inshallah. So meet inshallah very soon. Have a close eye on these lectures. So examination are very near, only a 7 or 8 days of span, so you have to work hard. And inshallah we'll meet next. Allah Hafiz.